88 लाख से ज़ायद अफराद कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं और तकरीबन 4,40,000 अफराद ऐसे हैं जो कि लुक़मा अजल बन चुके हैं। पाकिस्तान में भी सूरत हाल कुछ बेहतरी की तरफ जाने की बजाय तनज़्ज़ुली का शिकारी नजर आ रही है। अनफॉर्चुनेटली तकरीबन 1.5 लाख अफराद पाकिस्तान के अंदर भी कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं और ये वो लोग हैं जिन्होंने कोरोना का टेस्ट कराया है और वो टेस्ट मस्बत आया है। बहुत सारे अफराद ऐसे हैं जो कि कोरोना वायरस का शिकार तो हो चुके हैं, जिनको मालूम भी है कि वो कोरोना का शिकार हो चुके हैं, लेकिन वो टेस्ट करवाने की बजाय या अपने साथ एक स्टिग्मा अटैच करवाने की बजाय घरों में आइसोलेशन इख्तियार किए हुए हैं। पाकिस्तान में इस वक्त 2,840 के करीब अफराद हैं जो कि लुक़मा अजल बन चुके हैं अनफॉर्चुनेटली, और पिछले 24 घंटे के अंदर ये तादाद बहुत ही ज़्यादा हो गई। एक दिन के हिसाब से ये सबसे बड़ी तादाद थी अमवात की। 111 अफराद अपने प्यारों से कोरोना की वजह से बिछड़े गए। ऐसे में पार्लियामेंट का इत्तेहाद और पार्लियामेंट का यकजा होना बहुत ज़रूरी हो गया है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी जितना कोरोना से पहले था, ताकि इस मसले के खिलाफ, इस अनदेखे दुश्मन के खिलाफ मिलकर एक स्ट्रैटेजी बनाकर पूरी आवाम को यकजा किया जाए और मिलकर इस मुश्किल घड़ी से निकला जाए। इस मुश्किल घड़ी की बात करें तो अनफॉर्चुनेटली ऐसी सूरत हाल के अंदर भी वज़ीर आज़म साहब को बहुत ज़्यादा तानाजनी का शिकार भी बनाया जाता रहा, अपोजिशन की जमातों से भी, बहुत सारे और हलकों की तरफ से भी। स्पेशली ये ताना वजीर आजम साहब को दिया जाता रहा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान को सिर्फ पंजाब और केपीके का ख्याल है, इसलिए क्योंकि इन दो सूबों के अंदर उनकी हुकूमत है। लेकिन आज प्राइम मिनिस्टर साहब कराची मौजूद हैं और सिंध में कोरोना की सूरत हाल को असेस करने के लिए और उसके हवाले से सिंध गवर्नमेंट के साथ प्रॉपर कोलैबोरेशन करने के लिए के हवाले से भी वो सिंध का भी दौरा करेंगे, लाड़काना भी जाएंगे, मुख्तलिफ जगह भी जाएंगे। इस हवाले से भी बात करेंगे। अपने सेकेंड सेगमेंट ऑफ द शो के अंदर जब जाएंगे तो हम डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की बात करेंगे। एक वैसे बड़ी पढ़ी लिखी खातून, बड़ी एक्सपीरियंस डॉक्टर, लेकिन जाने अनजाने के अंदर एक ऐसी बात कर गई जो कि लाहौर के बासियों के दिल पर बहुत गरां गुजरी। उन्होंने लाहौर के बासियों के हवाले से एक जनरल स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दी कि वो जाहिल हैं इसलिए क्योंकि वो SOPs फॉलो नहीं कर रहे। अनफॉर्चुनेटली वो लाहौर कोरोना का हॉटस्पॉट भी बन चुका है और वो उसकी तरफ इशारा कर रही थी, लेकिन अल्फाज का चुनाव ऐसा हुआ कि लाहौर के बासियों की तरफ से सोशल मीडिया के ऊपर शदीद रद्द अमल आने लगा। और वो रद्द अमल क्या है वो भी हम आपको सेकंड सेगमेंट में दिखाएंगे और इस हवाले से भी बात करेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भारत जो कि इस पूरे रीजन का, इस पूरे खित्ते का चौधरी बनना चाहता था, दिल में यह उमंग लिए बैठा था कि हिंदू सुप्रीमेसिस्ट सोच और ऐसी RSS BJP टाइप सोच लेकर वो इस पूरे रीजन को स्वीप कर जाएगा और अपना अखंड भारत का ख्वाब पूरा कर सकेगा। आजकल उसको मुंह की खाना पड़ रही है। छोटे ममालिक के सामने चौधरी बनने वाला भारत चीन के सामने घुटने टेकते हुए नजर आ रहा है और चीन ने LAC के ऊपर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर 3 फौजी भारतीय मार गिराए। क्यों? क्योंकि लद्दाख का इशू चल रहा है, भारत अपनी हठधर्मी से बाज नहीं आ रहा और अब वक्त यह आ गया है, मौका यह आ गया है कि भारत की अपने किसी भी नेबर के साथ, किसी भी हमसाये के साथ नहीं बन रही। पाकिस्तान के साथ तो हमेशा नहीं बनी, चीन के साथ आजकल झड़पें चल रही हैं। नेपाल की पार्लियामेंट ने भी जो तनाज़े वाली लैंड थी उसको अपनी लैंड, अपनी ज़मीन डिक्लेयर कर दिया। बांग्लादेश के साथ भी मामलात सही नहीं चल रहे और श्रीलंका के साथ तो हमेशा तमिल टाइगर्स के टाइम से हमें याद है कि भारत क्या करता आया। इस वक्त भारत इस खित्ते में अकेला है और भारत की किसी हमसाये के साथ नहीं बन रही। इस हवाले से भी बात करेंगे अपने आखिरी सेगमेंट में। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाऊंगी। मेरे साथ मौजूद हैं PJ मीर साहब, सीनियर एनालिस्ट एंड जर्नलिस्ट। बहुत शुक्रिया PJ मीर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इमरान याकूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान याकूब साहब भी बड़े सीजन्ड और सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बड़े जाने माने एनालिस्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया इमरान याकूब साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। मुजाहिद बरेलवी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुजाहिद बरेलवी साहब भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आपकी स्क्रीन पर भी आप इनको मुलाहिजा करते रहते हैं और एक सीजन जर्नलिस्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया मुजाहिद बरेलवी साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। इससे पहले कि हम अपने पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ें, मैं ब्रेक की तरफ जाना चाहूँगी। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उसके बाद फिर शो को कंटिन्यू करेंगे।
ویلکم بیک آفٹر بریک. پہلے وزیر اعظم صاحب کے کراچی کے دورے سے بات سٹارٹ کرتے ہیں. مجاہد بریلوی صاحب, ہمیشہ سے شکوہ یہ رہا سندھ گورنمنٹ کا کہ جی پنجاب کو اور کے پی کے کو بڑا زیادہ ترجیحاتی بنیاد کے اوپر ان کے معاملات حل کیے جاتے ہیں, ان کے مسئلوں کو سنا جاتا ہے, سندھ کو اگنور کیا جاتا ہے. وزیر اعظم صاحب کرونا کے حوالے سے کراچی میں موجود ہیں, انہوں نے سندھ کے کرونا کے معاملات کو دیکھنا ہے. کیا یہ شکوہ اب ختم ہوا؟ دیکھیں انیکا, اب سے نہیں, یہ کوئی دہائی اس کو ہو گئے. نواز شریف اور زرداری جب پریزیڈنٹ یا وہ پرائم منسٹر تھی, وہ تو مجبوری تھی کہ کراچی میں ان کا گھر تھا یا پھر انہیں کراچی آنا پڑتا تھا, ورنہ چاہے نواز شریف پرائم منسٹر ہو, چاہے اس سے پہلے مشرف ہو, چاہے کوئی بھی پرائم منسٹر ہو, گیلانی ہو. اور یہ جو عمران خان صاحب کے 2 سال ہیں, تو ایک میرے خیال میں وہ کوئی شاید گرین بک ہوتی ہے, ریڈ بک ہوتی ہے, اس میں لکھا ہوتا ہے کہ وہ دوپہر 11 بجے عام طور پر پرائم منسٹر اترتے ہیں ایئرپورٹ پہ, وہاں سی ایم اور گورنر ان کو لے جاتے ہیں, پھر 12 سے 1 بجے تک. میں اگر ایک لفظ بھی اس میں اگر چینج ہو نا آن ریکارڈ, میں آپ سے کہہ رہا ہوں 12 سے 1 تک وہ اپنے گورنر سے ملتے ہیں, اپنے سی ایم سے. اس کے بعد پھر 1 سے 2 تک جو ہے وہ جو کور کمانڈر اور جو رینجر چیف ہیں ان سے ملتے ہیں 1 گھنٹے. پھر 1 گھنٹے پھر وہ انتظامیہ جس میں کمشنر, آئی جی, ڈی آئی جی وغیرہ ان سے ملتے ہیں. پھر 1 گھنٹے تاجروں, صنعت کاروں وغیرہ سے ملاقات ہوتی ہے. اس کے بعد 1 گھنٹے جو ہے وہ تاجروں صنعت پارٹی کے اراکین اسمبلی سے ملاقات ہوتی ہے. ایک زمانہ تھا کیونکہ آخر میں 6 سے 7 یہ جو میں نے آپ کو 5 گھنٹے کا تو شیڈول بتا ہی دیا, میڈیا سے بھی ملتے تھے. تو پچھلے 2 سال اپنے دور اقتدار میں غازمند خان صاحب اگر آئے ہوں گے تو بہت مشکل ہے 3 بار آئے ہوں گے. بلکہ مجھے افسوس ہے کہ آپ کو بھی علم ہے نئی ملک کتنے ان کے کلوز تھے. ان کا 3 مہینے پہلے انتقال ہوا, اور جو ہماری روایت ہے اس کے مطابق وہ ان کے پرسے کے لیے بھی نہیں آئے. شاید اب آئے جائیں, وہ کراچی میں آئے ہیں جن کو تعلق تھا. یہ روٹین ہوتا ہے. اور میں نے پہلے یہ کہا تھا کہ کبھی کسی پرائم منسٹر نے جو کراچی کا یا سندھ کا نہ ہو, ایک شب جو ہے وہ کراچی میں یا سندھ میں نہیں گزاری ہو. اب یہ تو ضرور ہے کہ آج وہ پہلی بار ایک شب یعنی آج رات رہیں گے اور کل لاڑکانہ اور ریکور روانہ ہو جائیں گے. اب بتائیے کہ اس ملک کا پرائم منسٹر جو اب 4 مہینے بعد آ رہا ہے, یہ جو میں نے لگے بندی میٹنگز بتائی ہیں, اور یہ آپ چاہے کنفرم کر لیجیے گا, یہ کیا سندھ کے ایشوز پر, مسائل پر, معاشی مسائل پر, اب تو کرونا جیسے ہرکولین مسائل پر کیا بات کرے گا. تو یہ روٹین بک ہوتی ہے, یہ بیوروکریسی تیار کر رہی ہوتی ہے. ہمارا خیال تھا کہ خان صاحب جو ہے اس سے ہٹ کر جو ہے عام لوگوں سے ملیں گے, کچہریاں لگائیں گے, کلبوں میں جائیں گے, وہ کریں گے. لیکن یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ جو غالباً 4تھی بار آ رہے ہیں اس تو پورے 2 سال کے عرصے میں. تو اسی یہی روٹین ہے کا ان کا انیکا. اچھا مجاہد بریلوی صاحب, لیکن ابھی تو انہوں نے بیسیکلی کرونا کی تیاری کے حوالے سے بھی بڑا میجر پارٹ آف ان کا دورہ جو ہے وہ تو اسی کے اوپر صرف ہوگا, چیف منسٹر صاحب سے ملاقات اور یہ تمام چیزیں. تو ایسی صورتحال میں عام عوام سے ملنا, اسپیشلی وبا کے ٹائم پر, کیا یہ پرائم منسٹر کر سکتے ہیں؟ عوام کیا, وہ تو خیر وبا تو جو ہے وہ تو آپ کے اراکین اسمبلی کو لگی ہوئی ہے. وبا تو آپ کے اسمبلی میں بڑے لوگ سیکریٹریٹ میں لگی ہے, ایم این ایز کو لگی ہے, آپ کے اسپیکر کو لگ گئی ہے. بات میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ روایتی طور پر ہم سمجھتے تھے جو ہمارے پرائم منسٹر جو کراچی یا سندھ کے باہر ہوتے ہیں ان کا یہ رویہ ہوتا ہے 5-6 گھنٹے روٹین کے مطابق میٹنگ کرنا, اور جو بریفنگ لیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں. اب آپ آ جائیے کرونا پہ, یعنی اس وقت آپ کے ہمارے فائنانس منسٹر اسد عمر صاحب ہمیں یہ تو ڈرا رہے ہیں کہ جولائی تک جو ہے وہ کرونا سے متاثرین کی تعداد 3 لاکھ ہو جائے گی اور 8 گنا بڑھ جائیں گے. یعنی اس وقت جو 1,40,000 یا 1,50,000 کورونا سے متاثر پورے ملک میں ہیں, اور 50,000 کے قریب سندھ میں ہیں. ان کی تعداد ہو جائے گی ان کو 3 لاکھ. اس کے معنی اللہ ایسے رکھے میرے منہ میں خاک, مرنے والوں کی تعداد جو ہے وہ ہو جائے گی ان کے کہنے کے مطابق کوئی 10,000. اب اس وقت جبکہ سندھ میں اموات کی تعداد کوئی 450-500 ہے, متاثرین کی تعداد 50 ہے. کراچی جیسے سب سے بڑے شہر میں اس وقت کسی اسپتال میں کسی متاثر کو ریسیو نہیں کیا جا رہا, کسی کو نہیں آ رہا. میں ایک چیلنج کرتا ہوں آپ کے ذریعے, اور جو پرائیویٹ جو نامنیٹ کیے تھے گورنمنٹ نے اسپتال, جس میں بے نظیر کرامت سینٹر تھا اور ضیاء الدین اسپتال تھا اور آپ کو بلا کرے سول اسپتال تھا اور جنا اسپتال تھا اور آغا تھا, آغا اسپتال کا, اور ان کا تو حال یہ ہے کہ
وہ تو ایڈمٹ نہیں کرتے, 1.5 लाख रुपए रोज के मांगते हैं, اور وہ بھی پہلے مانگتے ہیں ایڈوانس کے اندر. 7 लाख मांगते हैं. میرا صرف یہ پوچھنا ہے کہ اس میں سے جو بھی متاثرین ہے اس کا آپ سروے کرا لیں اپنے رپورٹ کے ذریعے, وہ اپنے گھروں میں ہیں اور بیچارے ٹوٹکوں کے ذریعے استعمال کر رہے ہیں, ان کے ٹیسٹ ہی نہیں ہو رہے. جب یہ پتہ چلتا ہے کسی اسپتال کو کوئی آ رہا ہے, اور آپ نے بڑا مشہور واقعہ ہوا تھا ایک ڈاکٹر صاحب کا انڈس اسپتال جس کی ہم بڑی شہرت سنتے ہیں, وہاں بھی صورتحال یہ ہے کہ باہر دروازے پہ لگایا کہ جی ہم آپ کو ریسیو ہی نہیں کر رہے. رائٹ. کہتے ہیں ابھی جب آپ کی یہ صورتحال ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا ہمارے پاس کراچی میں کیسز 2000 آ رہے ہیں, اب اگر آپ کے حساب کے مطابق یہ کیسز جو خدا نہ کرے 5000 پہنچ جائیں گے تو یہ کہ لوگ سڑکوں فٹ پاتھوں پہ ایریا رکھ کے مریں گے, اور ایسا ہی ہو رہا ہے. اب لوگ یہ بتاتے بھی نہیں, کوئی کہتا ہے نہیں دل کا دورہ پڑ گیا, کوئی کہتا ہے یہ ڈائبٹک کے مریض سے, اس لیے کہ خدا نہ کرے جب اگر یہ پتہ چل جاتا ہے وہ کرونا سے مرا تو پھر اس کی تکفین مشکل ہو جاتی ہے, اس کو بیچارے کو کاندھا دینے والے نہیں ہوتے, قبرستان پہنچانے والے نہیں ہوتے, تو دونوں صورتوں میں مصیبت میں لوگ ہیں. رائٹ مجاہد صاحب. اچھا پی جے میر صاحب کی طرف چلتی ہوں. پی جے میر صاحب, کنسیڈرنگ کہ ہمیشہ سے یہ امیج دیا جاتا رہا کہ غالباً صرف پنجاب اور کے پی کے تک ہی پرائم منسٹر عمران خان کی توجہ ہے, کیا اس دورے سے یہ تاثر زائل ہو سکے گا یا نہیں؟ I totally agree with you. It was just یہ جو آپ نے بات کی ہے نا, یہ بڑی پرانی, میں نے باقی وزیر اعظموں کے ساتھ بھی دیکھا ہے کہ جی کراچی ہمارا نگلیکٹ کر رہے ہیں یا فرنٹیئر نگلیکٹ کر رہے ہیں, سوان فورتھ بلوچستان کر رہے ہیں اور پنجاب کو ترجیح دی جائے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھو عمران از اے نیشنلسٹ, اس نے پاکستان کا نام بہت روشن کیا ہے. ہاؤ کین یو اگنور ون پروونس اینڈ ورک فار دی ادر؟ یہ تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی ناانصافی ہے کہ اس طرح کے جو پروپیگنڈا اور اس طرح کے جو لوگ آ جاتے ہیں. یہ میں نے نواز شریف کے ساتھ بھی دیکھا ہے, ان کے ساتھ بھی یہی پروپیگنڈا ہو گیا تھا. یہ زرداری کو آپ دیکھ لو, ان کے ساتھ بھی اس طرح کر دیا تھا, ہاں جی وہ تو صرف کرتے ہی سندھ کے لیے, باقیوں کے لیے نہیں کرتے. یہ بڑی غلط بات ہے. جو بھی آیا ہے آپ کے پاس اس نے پورے پاکستان کے لیے کام کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن آپ کے اندر سبورسو اینڈ نیگیٹو ایلیمنٹس ہوتے ہیں کہ جو کہ پلے کرتے ہیں ٹو دا گیلری, اور وہ اس طرح کی جو آپ کہہ لو کہ افواہیں اور مس انڈرسٹینڈنگز اور مس پرسیپشنز جو کریٹ کرتے ہیں یہ موجود ہوتے ہیں. بٹ جب وزیر اعظم کوئی بھی ہوتا ہے یا تھا, وہ پاکستان کا تھا اور پاکستان کا ہے, اور وہ اس کے لیے پورے جتنے بھی ہمارے پروونسز ہیں اس کے لیے اتنے ہی پیارے ہیں جتنے کوئی اور ہے. اور اس کے اندر جو مس انڈرسٹینڈنگز کریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, میری نظر میں وہ ہی از somebody who is working against the interest of the state. رائٹ. اچھا پی جے میر صاحب, کرونا وائرس کے ٹائم پر کچھ صورتحال ایسی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ ہم لوگوں نے معیشت کے لیے اور غریب آدمی کے لیے, پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ان کو غریب آدمی کا بہت خیال ہے, اور وہ خیال ہی ان کو اس بات پہ مجبور کر رہا ہے کہ لاک ڈاؤن نہ کیا جائے. لیکن ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ لاک ڈاؤن بھی بڑے پیمانے پر, چاہے آپ اس کو سلیکٹڈ لاک ڈاؤن کہیں یا اسمارٹ لاک ڈاؤن کہیں, وہ بھی بڑے پیمانے پر ہونا شروع ہو گئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ معاشی صورتحال بھی کو بہت زیادہ بہتر نہیں ہے, کیونکہ پوری دنیا کی صورتحال بھی ابھی کورونا سے برے طریقے سے متاثر ہوئی ہے. ایسے میں کیا ہم جو معیشت بچانا چاہ رہے تھے وہ بچا پائیں گے, یا ہم جو جانے بچانے کے لیے صرف ایس او پیز بنائے ہوئے ہیں, کیا وہ بھی کارآمد ثابت ہو سکیں گے, یا ہم دونوں ہی گراؤنڈز پہ ناکام ثابت ہوں گے؟ انیکا بات یہ ہے کہ وہ کہاوت ہے نا جی کہ کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ مجھے بنایا ہے تیرے لیے. بالکل بنایا ہے تو تیرے لیے, لیکن the question is کہ کیا آپ سمجھ رہے ہو کہ جو میں آپ کو کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ عمران جو بات کر رہے ہیں, بڑے ان کی مخالفت ہے اس چیز کے اوپر کہ دیکھو جی یہ انہوں نے کھول دیا, لاک ڈاؤن کھول دیا. وہ کیوں کھولا؟ کیونکہ آپ کے پاس ایک انچارٹرڈ اکانومی ہے. آپ کے پاس ڈیلی ویج ورکر اس طرح ہے جو کہ آپ کے پاس آپ کے آفیشلی ہی از ناٹ رجسٹرڈ. اب وہ ایک بیچارہ آدمی, اس کی آپ روزی بند کر دو گے, اس نے تو مرنا ہے. اس نے اگر اس طرح نہیں مرنا تو اس طرح مر جائے گا وہ. تو بیسکلی واٹ عمران از ٹرائنگ ٹو ڈو اور ہیز ڈن وہ یہ ہے کہ بھائی کھول دیا, لیکن اس کے بعد لیٹ ڈاؤن کس نے کیا؟ آپ نے اور میں نے. We did not follow the instructions. We do not adhere to the medical advice. We do not listen to what the government or the authorities are talking about. تو عید کے بعد آپ نے دیکھ لیا اسپائک کیسا آیا. وہ اسپائک آنا ہی آنا تھا.
لیکن اس کو بھی ہم کر سکتے تھے. کیسے کر سکتے تھے؟ میں نے 30 مئی کو بڑے لوگوں کو سجیشن دی تھی جو کہ آج رات کو امپلیمنٹ ہوں گی 30 مئی کو. اینڈ ناؤ دا تھنگ از we could have done that then, but we think too late, we act too late, and in the end ہمارا ہے lastminute.com اور پھر ہم فائر فائٹنگ اور ایڈوکسم پہ ہم چلتے ہیں. We've got to get out of this syndrome. We've got to get out of this. ہمارے ایک اور جو سب سے بڑا کینسر ہے نا نکاح ہمارا ہے چمچہ بازی, سائیکوفینسی. یہ ہر لیڈر کے اوپر ایک یہ سائیکوفینٹس آ جاتے ہیں. اور سر یہ سر کو, او بھائی سر کو مارو گولی, تم آؤ بتاؤ کہ تم نے کیا کرنا ہے پاکستان کے لیے. تمہیں پرائم منسٹر نے جب بھی ایک کوئی رسپانسبلٹی دی ہے, ہیو یو ڈیلیورڈ؟ تم بیٹھتے ہو پرائم منسٹر کو پتہ نہیں کیا کیا گولیاں دیتے ہو, بتاتے ہو کہ ہم نے یہ کیا. نو, یو ہیو فیلڈ. یو شوڈ بی کمنگ آؤٹ ود the results to the prime minister, and unfortunately those results because of the delayed آپ کے میکنزم آپ سفر کر رہے ہو اس کے اندر. اچھا عمران یعقوب صاحب, ہم بات کر رہے ہیں وزیر اعظم صاحب کی, ہم بات کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی, ہم بات کرتے ہیں وزیر اعظم صاحب کے ارد گرد کے لوگوں کی بھی. ذرا جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان کے اندر سے ایک بڑا واضح نام اسد عمر سامنے آتا ہے. اسد عمر صاحب فائنانس منسٹری سنبھالے تھے اور اس ٹائم پر وہ پرفارم نہیں کر پائے اپنی فائنانس منسٹری میں, تو ان کو وزیر اعظم صاحب کو ہٹانا پڑ گیا. اب وہ NCOC کے سربراہ ہیں اور کرونا وائرس کے حوالے سے تمام کے تمام جو ڈیسیجنز ہیں وہ NCOC کے ذریعے آ رہے ہیں. کل انہوں نے پارلیمنٹ میں ایک ایسی بات کر ڈالی جو میرے نظر میں چلانا بھی بڑا ضروری ہے اور دکھانا بھی بڑا ضروری ہے. وہ کیا کہہ رہے تھے, ذرا وہ ملاحظہ کر لیجیے. ایک گورے کی ذہنی غلامی جو ہے نا, امپیریل نے سٹڈی چھاپ دی, اب وہ سب جو ہیں صبح سے لے کے شام تک. سر ہمیں اس بات میں کوئی شرم نہیں ہے, ہم ذہنی طور پہ گورے کی غلامی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمارے اپنے پاکستانی سائنٹسٹ ورلڈ کلاس ڈیٹا انالسٹ, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ایکسپرٹس, ایپیڈیومولوجسٹ فورکاسٹ کرتے ہیں. فورکاسٹ ابھی تک بالکل مؤثر ثابت ہو رہی ہیں, کنزرویٹو رکھ کے کرتے ہیں. اس پاکستان کے عوام کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے پچھلے 3 مہینے کیا کیا ہے؟ 82% پاکستان کے عوام نے کہا کہ عمران خان بالکل ٹھیک کر رہا ہے جس طریقے سے کورونا کی جنگ لڑ رہا ہے. تو یہ بات اسد عمر صاحب نے کی ہے پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے کل. یہ بات اس لیے کرنا بہت ضروری ہے عمران یعقوب صاحب کہ دیکھیے کسی نے منع نہیں کیا کہ آپ ہوم گرون ریسرچرز اور سائنٹسٹ کو بڑھاوا نہ دیں, بہت ضروری ہے اور سب سے زیادہ ضروری اشد ضرورت ہے اس ٹائم پر. لیکن امپیریل کالج کا ایک مقام ہے ریسرچ کے اعتبار سے بھی, ایجوکیشن کے اعتبار سے بھی, اور ان کے جو سائنٹیفک ریسرچ ہیں اس کے اعتبار سے بھی. اس کی ریسرچ کو ٹکا ٹوکری کر دینا یہ کہہ کے کہ ہم گوروں کی غلامی نہیں کریں گے اس لیے ٹو ہیل ود دس ریسرچ, کیا یہ صحیح ہے عمران یعقوب صاحب؟ دیکھیں نا, اسد عمر صاحب نے اس کو ریسرچ کو رد کیا ہے. امپیریل کالج کیا ہے؟ امپیریل کالج صرف ایک کالج نہیں ہے, ایک انسٹیٹیوشن ہے, ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جس کی ریسرچ کو پوری دنیا میں عزت اور احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے, ایتھینٹک مانا جاتا ہے. اس کو آپ رد نہیں کر سکتے. اب اسد عمر صاحب یہ وہی منسٹر ہیں, آپ کو یاد ہوگا, جنہوں نے آن کیمرہ یہ کہا تھا کہ یہ کیا ہے کرونا, اس سے زیادہ لوگ تو ٹریفک حادثات میں مر جاتے ہیں. یعنی ان کی آپ اس ایشو سے جو ہے سنسیئرٹی وہ اس طرح سے دیکھ لیں. اب اسد عمر صاحب خود 3 دن پہلے یہ فرما چکے ہیں کہ یہاں اس ملک میں 10 سے 12 لاکھ پیشنٹ ہو سکتے ہیں, اور وزیر اعظم کو, ہمارے محترم وزیر اعظم عمران خان صاحب کو پہلے دن سے صورتحال کا اندازہ تھا کہ یہ صورتحال اتنی خراب ہو جائے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دن بھی اسد عمر صاحب کو اگر یہ فگر بتاتے وقت یہ بھی ساتھ بتانا چاہیے تھا کہ جناب صورتحال اتنی خراب ہو سکتی ہے لیکن آپ پریشان نہ ہو, حکومت نے یہ اقدامات کیے ہیں. انہوں نے بجائے حکومت کے اقدامات بتانے کے انہوں نے بھی عوام کو صرف ڈرانے کی بات کی. اب امپیریل کالج کی ریسرچ کو شاید اس لیے رد کر رہے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کو سچ مان لیا تو پھر لوگ ہم سے ہمارا گربان پکڑ کے یہ پوچھیں گے کہ جناب آپ ریسرچ کو تو مان رہے ہیں تو آپ نے اس سے نپٹنے کے لیے انتظامات کیا کیے ہیں؟ آپ نے لوگوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا یا آپ واقعی ان کو بچانے کے لیے کچھ کر رہے ہیں؟ تو اسد عمر صاحب اپنی اور اپنی حکومت کی کارکردگی جو ہے
اس کا انہیں بخوبی علم ہے. اس لیے شاید وہ یہ کر رہے ہیں کہ عوام کے سوالات سے بچنے کے لیے انہوں نے کہا اس کو ہی رد کر دیں کہ یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے. رائٹ. اچھا عمران یعقوب صاحب، آج جو نیشنل اسمبلی کا سیشن ہوا اس کے اندر تقاریر ہمارے سامنے ہیں. ایک بار پھر کچھ ایک دوسرے کے اوپر تانا زنی والا معاملہ بھی چلتا رہا. ڈو یو تھنک کہ ہم کرونا سے نبردآزما ہو پائیں گے اگر اپوزیشن اور گورنمنٹ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کی بجائے ایک دوسرے کے اوپر انگلیاں جو ہے وہ اٹھاتی رہے گی اور ایک دوسرے کو تانا زنی کا نشانہ بناتی رہے گی؟ انیکا، آپ ایک بات یاد رکھیں، وزیر اعظم عمران خان صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ لیڈ فرام فرنٹ کرتے. جب تک وہ لیڈ فرام دی فرنٹ نہیں آئیں گے یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. اب جب وہ کپتان تھے تو کیا کرتے تھے، وہ خود لیڈ کرتے تھے فرنٹ پہ جا کے. اب انہوں نے کیا کیا، جب شہباز شریف واپس آئے انہوں نے کہا کہ میں کرونا کے لیے حکومت کے ساتھ مل کے کام کرنے کو تیار ہوں. ان کا مذاق اڑایا گیا. بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ آپ میرے وزیر اعظم ہیں، میں سارے اختلافات بھول رہا ہوں، آپ ہمارے پورے ملک کے وزیر اعظم ہیں. ان کا مذاق اڑایا گیا. اپوزیشن اگرچہ اس کام میں کچھ نہیں کر سکتی، حکومت نے ہی اقدامات کرنے ہیں، لیکن آپ اپوزیشن سے مل کے ان کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، انہوں نے وہاں پہ جو کام کیا آپ ان سے مل کے کرتے وہ کام مزید بہتر ہو سکتا تھا. پنجاب میں آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف نے ڈینگی سے جو اقدامات کیے تھے ڈینگی کے خاتمے کے لیے، آپ ان کے اس ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن عمران یعقوب صاحب قطع کلامی کی معذرت، سب سے اہم بات نہیں کا یہ کہ آپ ان کو ایکسپوز کر سکتے تھے. آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں جناب ہم نے تو پوری کوشش کی لیکن یہ اپوزیشن ہے ہی گندی، یہ اپوزیشن ہے ہی گھٹیا، یہ اپوزیشن ہے ہی منافق، یہ ہماری بات مانتے نہیں ہے، صرف میڈیا پہ کہتے ہیں، عوام کی بہتری کے لیے نہیں چل سکتے. رائٹ. عمران یعقوب صاحب، میں بریک کی طرف جاؤں گی، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اپنے سیکنڈ سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. ویلکم بیک آف دا بریک. اب بات کرتے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے لاہوریوں کو ان جنرل جاہل کہہ دینے پہ. اس کا ریاکشن، اس کا ریبٹل بہت شدید ہے. سوشل میڈیا پر ڈاکٹر صاحبہ کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ان کو لاہوریوں کے حوالے سے اس طرح کی زبان استعمال کرنا اور ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ، ایک جنرلائزیشن کر دینا، اس کے اوپر بڑی کڑی تنقید کا سامنا ہے. تو ذرا ایک ویڈیو سامنے آئی ہے ڈاکٹر صاحبہ کے اس جملے کے بعد، اس بیان کے بعد. وہ ویڈیو کیا ہے وہ ملاحظہ کر لیجئے. محترمہ یاسمین راشد صاحبہ، آپ نے جس طرح سے لاہوریوں کو جاہل اور برا بنا کہا، میں نے آپ کا وہ تمام بیان سنا. انتہائی دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ اپنی نالائکی، اپنے نکمے پن اور اپنی نااہلی کو آپ پاکستان والوں کو جاہل کہہ کے، لاہوریوں کو جاہل کہہ کے اور لاہوریوں کو اس طرح کی باتیں کر کے آپ اس کے نیچے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ نے تو دعویٰ کیا تھا کہ آپ نے قوم کو شعور دے دیا ہے. جب آپ کا پرائم منسٹر قوم کو کنفیوز کرے گا، لاک ڈاؤن کرنا ہے نہیں کرنا، سمارٹ سلیکٹڈ 10,000 چیزیں کہے گا، تو کرونا صرف ایک فلو ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر کہتے ہیں کرونا جو ہے بڑا خطرناک ہے. جب آپ قوم کو تقسیم کریں گے، جب آپ قوم کو کنفیوز کریں گے تو پھر قوم اسی طرح ڈسٹرب ہوگی. اپنے نکمے پن کو، اپنی نالائکی کو عظیم لاہوریوں کے اوپر تھوپنے کی کوشش مت کریں. یہ لاہوری ہیں جو دل جان سے پیار کرتے ہیں پاکستان سے، جو ہر آفت میں آ کر اکٹھے ہوتے ہیں. یہ جنہوں نے آپ کا جلسہ کرایا تھا وہ بھی لاہوریے تھے. کوئی شرم، کوئی حیا کریں اور لاہوریوں پر اور پاکستان والوں کو جاہل کہنے کے بجائے اپنی کرتوتیں اور اپنے معاملات ٹھیک کریں. تو ویڈیو آپ نے ملاحظہ کی. عمران یعقوب صاحب، سب سے پہلے میں آپ کی طرف ہی آؤں گی. ایک ایسا جملہ جو کہ ابھی آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس کا ریاکشن کیسا آ رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر. ڈاکٹر صاحبہ جنرلی ایک پڑھی لکھی شخصیت ہیں، ایک سمجھدار خاتون ہیں، بڑی جدوجہد بھی کی انہوں نے، اور یہی واحد پی ٹی آئی کے اندر خاتون ہے جو کہ عمران خان صاحب کو بھی ڈانٹ دیا کرتی ہیں. ان کو بھی جب چیز سمجھانی ہو تو اس کے اندر بڑی اسٹریٹ فارورڈلی بول دیتی ہیں. ان کا یہ جملہ آپ کی سمجھ میں آتا ہے عمران یعقوب صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انیکا، ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہے وہ بڑی ہی باعزت خاتون ہے، بڑی محنتی خاتون ہے. میرا ان سے ایک ذاتی تعلق ہے، اور اگر میں آپ سے یہ شیئر کر دوں، پتہ نہیں مجھے پروگرام میں شیئر بھی کرنا چاہیے یا نہیں، کہ میری مسز کی بھی وہ ڈاکٹر رہی ہیں. یعنی میرا ان سے اس طرح کا تعلق ہے کہ میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں. لیکن
یہ ایک بات پتہ نہیں کیا ہے کہ ایک اللہ کی طرف سے کوئی ایسی چیز ہے کہ پی ٹی آئی کے تمام لوگ ہیں جو وہ بات کرتے وقت، وہ کوئی بھی چیز کسی چیز پہ تبصرہ کرتے وقت شاید الفاظ کا چناؤ جان بوجھ کے نہیں کرتے، یا ان کی ٹریننگ اس طرح کی ہو گئی ہے کہ وہ اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ ان کے ان الفاظ سے دوسرے سننے والے کو کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہے یا اسے برے لگ سکتے ہیں. حالانکہ ہم نے تو بطور صحافی جو ٹریننگ کی تھی اس میں جب اخبارات میں بھی کام کرتے ہوئے ہمیں خاص طور پہ یہ سمجھایا جاتا تھا کہ آپ کسی ڈاکو کے بارے میں بھی جب کوئی خبر لکھیں، فائل کریں تو ایسے الفاظ کا چناؤ کریں جو اس کو برے نہ لگیں. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا اس میں قصور کم ہے، اس میں زیادہ قصور پی ٹی آئی کے اس ماحول کا ہے، اور پھر جس میں ان کو یہ شاید حوصلہ افزائی کی جاتی ہے جو زیادہ بدتمیزی کرتا ہے. رائٹ. اچھا، یہ بات اپوزیشن بھی کہا کرتی ہے عمران یعقوب صاحب اکثر اوقات کہ پارلیمانی زبان کو جو ملحوظ خاطر رکھا جاتا تھا اب وہ نہیں ہوتا. آپ کی نظر میں واقعی میں، کیونکہ اس کا سارا ملبہ عمران خان صاحب پرائم منسٹر صاحب پہ ڈال دیا جاتا ہے کہ شاید وہ اس طرح کی زبان پسند کرتے ہیں تو اس لیے باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ اسی طرح کے الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں جو کہ تھوڑے سے offensive ہو. آپ کی نظر میں واقعی میں عمران خان صاحب ایسے الفاظ کا چناؤ کرنا پسند کرتے ہوں گے؟ Is it even possible کہ ایک ایسا لیڈر جو کہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہو، جو کہ برطانیہ کے اندر رہا ہو، اسے تہذیب تمیز کا پتہ ہو، وہ اس طرح کے الفاظ کو انکریج کرے؟ انیکا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ تو وہاں اسلام آباد میں بیٹھی ہیں، آپ کو زیادہ اندازہ ہوگا. عمران خان صاحب آپ کے پرائم منسٹر بطور وزیر اعظم، میں پارٹی رہنما کی بات نہیں کر رہا، بطور وزیر اعظم جب ملک کی ایک بڑی جماعت جس کی ایک صوبے میں حکومت بھی ہو، یعنی میری مراد پیپلز پارٹی سے ہے، ان کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری، مجھے بلاول بھٹو زرداری سے 1001 اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن میں بطور وزیر اعظم اگر اس کی نقلیں اتاروں اور اس طرح سے آن کیمرہ اس طرح کی باتیں کروں تو آپ کو ان کا مزاج سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. جب وزیر اعظم خود اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس طرح کی حرکت کریں گے تو آپ ان کے سامنے یہ بات یاد رکھیں کہ ان کے نیچے جتنے لوگ ہیں، ان کی ٹیم، ان کے ماننے والے، ان کے ارد گرد سب، ان کی تو مزید حوصلہ افزائی ہوگی. اور یہاں تو پہلے ہی ایسے ہوتا ہے کہ پارٹی لیڈر کو دیکھ کے مزاج بنایا جاتا ہے. میں جو بات کر رہا تھا پہلے بھی پی ٹی آئی کے مزاج کی، تو شاید اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ سیٹ کیا ہے سارا معاملہ، اور ان کے مزاج کی وجہ سے، ان کے لہجے کی اس گرماہٹ کی وجہ سے، ان کے لہجے کی اس بدتمیزی کی وجہ سے، ان کے لہجے کی اس سختی کی وجہ سے، اس تلخی کی وجہ سے اس پارٹی کا یہ لہجہ بنا اور یہ کلچر بنا. ٹھیک ہو گیا. چلیے، میں مجاہد بریلوی صاحب آپ سے بھی یہی سوال کروں گی کہ یہ جو جملہ ہے اس طرح سے سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دینا، کیا یہ صحیح ہے کسی بھی حکومتی شخصیت کے لیے؟ بیچاری محنتی ڈاکٹر خاتون ہے، کیا ان کے بارے میں گفتگو کروں. جو مطلب یہ مسئلہ جو ہے، جب آپ کی چاہے وہ جو منسٹر آف ہیلتھ ہے نا، آپ کی جو سرکار ہے نہ اس کی ہٹ ہے. آپ چاہے 10 بار کہہ دیں جی لاک ڈاؤن، اسمارٹ لاک ڈاؤن، مکمل لاک ڈاؤن، کرفیو بھی لگا لیں گے تو میں دعوے سے کہتا ہوں کچھ نہیں فرق پڑے گا. ایک بات تو یہ ہے، کیونکہ میں نے کہا نا کہ آپ کی گورنمنٹ کی رٹ ختم ہو گئی ہے، اور یہ رٹ اس لیے ختم ہوئی ہے کہ آپ کے وزیر خزانہ خود حفیظ شیخ پارلیمنٹ میں یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس بے روزگاروں کی لسٹ ہی نہیں ہے. 2 کروڑ جو دہاڑی کے لوگ ہیں، 2 کروڑ کا مطلب ہے 10 کروڑ خاندان، آپ کو رجسٹر ہی نہیں ہے. یہ جو 12,000 آپ نے بانٹے ہیں نا، یہ تو وہ تو بے نظیر رپورٹ کے چلے آ رہے ہیں جس میں آدھے جعلی ہیں. ہمارے پاس جب ڈیٹا ہی نہیں ہے، آپ کو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس علاقوں میں کتنے گھر ہیں، کتنے لوگ رہتے ہیں. باہر جو لاک ڈاؤن ہوتا ہے تو وہاں ایک گھر رجسٹر ہوتا ہے، چاہے وہ قانونی ہو غیر قانونی، اس کو تنخواہ کا 30% ملتا ہے. یہاں تو آپ کے خود ابھی بجٹ میں ایڈمٹ کیا گیا کہ پاکستان میں 4.5 کروڑ غربت کی لکیر سے نیچے رہتے ہیں. جب غربت کی لکیر سے نیچے کہتے ہیں مطلب یہ کہ $1 پر ڈے ان کی آمدنی ہے، یعنی 160 روپے. یعنی کہ میں کتنی تفصیل میں جاؤں، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے. یہ جس کا جشن منا رہے ہیں کہ ہم نے 155 ارب روپیہ جو ہے وہ
बेनजीर सुमोलिया जिसे एहसास अवाम कह दिया है, वो तकसीम किया है, कोई 55 लाख लोगों में शायद कहते हैं, 70 लाख या 90 लाख लोगों में, तो 12,000 और एक बात। राइट मुजाहिद साहब। अच्छा, पीजे मीर साहब की तरफ चलती हूँ। पीजे मीर साहब, यास्मीन राशिद साहिबा ने एक शायद लाहौरियों के हवाले से नाजेबा कुछ अल्फाज अदा कर दिए, शायद वो फ्लो ऑफ द मोमेंट के अंदर, स्पर ऑफ द मोमेंट के अंदर बोल गई कुछ बातें, उसके ऊपर रद्द अमल आ रहा है सोशल मीडिया के ऊपर बहुत शदीद के लाहौरियों को आप जनरलाइज नहीं कर सकते, उनको आप किसी तरीके से तजलील का निशाना इन जनरल नहीं बना सकते, अच्छे बुरे लोग हर जगह पर होते हैं। आपका इस हवाले से क्या कमेंट है? आई थिंक जो उन्होंने बात की है, बात तो सच्ची की है। देखें ना, सच सच है, झूठ झूठ है। बात उन्होंने सच्ची की है, इसी वजह से तो आज लोग मर रहे हैं ना, जहालत की वजह से मर रहे हैं लोग। जब आपको टेलीविजन, जब आपको हुकूमत, जब आपको मेडिकल अथॉरिटीज बता रही हैं कि भाई तुम मास्क पहनो, प्रिकॉशंस लो, प्रिवेंशंस करो, तो नहीं तुम करोगे तो कौन है? तो जाहिल ही है ना। लेकिन ये बिल्कुल सही है। आई थिंक इसको उनको शायद कह देना चाहिए था, चॉइस ऑफ वर्ड्स, कि यहाँ काफी जाहिल लोग हैं जो कि अच्छे लोगों का नुकसान कर रहे हैं। आई थिंक चॉइस ऑफ वर्ड्स, बट एट द एंड ऑफ द डे जेनेटिकली शी इज एब्सोल्युटली राइट इन व्हाट शी सेड, बिकॉज हम तो डिनायल पे चले जाते हैं ना जी, हम तो बिल्कुल ठीक है, हम तो बिल्कुल गलत नहीं है। और भाई जब आप गलत नहीं हो तो फिर ये जो इतने लोग जो मर रहे हैं, ये क्यों मर रहे हैं? मुझे बताओ ना। ये जहालत की वजह से मर रहे हैं, बिकॉज इनको जब बताया जाता है, आप मंडी में जाओ यार, आप इधर जाओ, ये रोई नाला के ऊपर सब्जी मंडी है, पीपल आर वॉकिंग विदाउट एनी प्रिकॉशंस, नो मास्क, नो नथिंग, खांस रहे हैं एक दूसरे के मुंह के ऊपर, तो मरना ही है ना। आपको 4 आदमी चाहिए जो कि who are basically carrying this disease, right, and you look at the multiplication. Right. What is that? That is ignorance. अंग्रेजी में इसको हम ignorance कहते हैं, illiteracy कहते हैं, उर्दू में आप जहालत कहते हैं, उसको बड़ा सख्त आप ले लेते हो। और भाई अगर तुम अच्छे काम करोगे तुम्हें कोई जाहिल नहीं कहेगा, अगर तुम बिल्कुल कानून की तरफ चलोगे और सेहत और अपनी हेल्थ की तरफ करोगे, there is no problems on that. But अगर करोगे तो फिर ये इस तरह ही भुगतोगे, और भुगतोगे किस तरह? अपने दोस्तों की, बहनों की, भाइयों की, रिश्तेदारों की जानों के साथ। अनफॉर्चुनेटली, राइट। मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर बात करेंगे भारत की चौधराहट कैसे चीन ने निकाली, इस हवाले से। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, अब एक ऐसे मुल्क की बात करते हैं जिसकी सोच इस कदर शैतानी है कि वो ना अमन से बैठ सकता है और ना दूसरों को अमन से बैठने देता है। एक ऐसा मुल्क जिसके अपने किसी एक हमसाये से भी नहीं बन रही, एक ऐसा मुल्क जो कि हर जगह इंतशार चाहता है, जंग चाहता है, और चाहता ये है कि इस तमाम बदअमनी फैलाने के नतीजे में उसको खित्ते का चौधरी माना जाए। मैं भारत की बात कर रही हूं, जो कि पाकिस्तान से तो हमेशा से दुश्मनी करता आया। अब चीन के साथ भी उसके मामलात इस कदर खराब हो गए कि चीन ने 1 अफसर और 2 जवान मार गिराए। नेपाल की तरफ देख लें तो नेपाल ने भी अपनी जो टेरिटरी, जो मुतनाज़ा टेरिटरी है, उसको अपना करार दे दिया है पार्लियामेंट ने नेपाल की। बांग्लादेश के साथ भी मामलात भारत के सही नहीं चल रहे। श्रीलंका के साथ तो तमिल टाइगर्स के ज़माने से हमें याद है कि हालात थे क्या। एट दिस पॉइंट इन टाइम भारत अपने हमसायों से तो दुश्मनी कर ही रहा है, लेकिन अपने लोगों के साथ भी उसकी दुश्मनी बरकरार है। भारत में मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख तमाम जुल्म मजालिम का शिकार हो रहे हैं, और आरएसएस की एक्सट्रीमिस्ट सोच, जो कि हिटलर और नाज़ी सोच के साथ इसकी बराबरी की जा सकती है, वो परवान चढ़ रही है। लेकिन एक ऐसा मुल्क जो कि छोटे ममालिक के सामने चौधरी बनता है, जो दबकी देता है, वो चीन के सामने घुटने टेके खड़ा हुआ है। इस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले इमरान याकूब साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। भारत की बात करते हैं। भारत एक ऐसा मुल्क बन चुका है जिसकी अपने किसी भी नेबर से, किसी भी हमसाये से नहीं बन रही है। चीन के साथ अभी झड़प हुई LAC के ऊपर, और झड़प के अंदर के नतीजे में 3 भारतीय फौजी मार दिए गए चीन की तरफ से। नेपाल के साथ उसके ताल्लुकात सही नहीं चल रहे, इसलिए क्योंकि नेपाल की जो पार्लियामेंट है उसने भी जो कंट्रोवर्शियल जगह है या जिसके ऊपर तनाज़ा चल रहा है उसको अपनी डिक्लेयर कर दिया है।
پاکستان کے ساتھ تو تعلقات کبھی بھی صحیح نہیں رہتے اور اب بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات بھی بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں. حالانکہ بنگلہ دیش کو بنانے میں یا پاکستان کو دو لخ کرنے میں بھارت نے ایک نیگیٹو کردار ضرور ادا کیا. سری لنکا کے ساتھ بھی آپ کے سامنے ہے. ایسے میں بھارت خطے کے اندر تو کمپلیٹ لونلینس کا شکار ہو گیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور یہ تمام ہمسایہ ممالک جو بھارت کے ہیں وہ بھارت کی اصلیت انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے لے کر آ سکیں گے؟ انیکا یہ دیکھیں، یہ بڑا اہم سوال ہے جو آپ نے کیا ہے. انڈیا جو اس حالت پہ پہنچا ہے اس کا ذمہ دار اور کوئی نہیں ہے. اس کا ذمہ دار صرف اور صرف انڈیا خود ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انڈیا نے کیا کیا. انڈیا نے اس علاقے میں بدماش بننے کی کوشش کی. انڈیا نے اس علاقے میں جگہ بننے کی کوشش کی. انڈیا نے اس علاقے میں تمام دوسرے ممالک جو پاکستان سمیت آپ انڈیا جتنے ہمسائے اگر دیکھیں، پاکستان ہو یا نیپال ہو یا بنگلہ دیش ہو، اس نے اس پہ اپنی سپرمیسی قائم کرنے کی کوشش کی. چین کے ساتھ یہ معاملہ تھا کہ چین، انڈیا کو پتا تھا کہ چین جو ہے وہ ہم سے طاقت میں بھی زیادہ ہے، رقبے میں بھی زیادہ ہے، ہم سے ہر لحاظ سے آگے. اس لیے چین کے ساتھ اس کے معاملات کچھ دوسرے ممالک کی نسبت بہتر تھے کیونکہ وہ ڈرتا تھا. لیکن اب وہاں پہ جو فاشسٹ حکومت ہے اس کے سپورٹ حاصل ہے امریکہ اور اسرائیل کی. امریکہ اور اسرائیل نے اسے یہ سمجھایا کہ چین اگر یہاں پہ ان ممالک کے ساتھ اپنا ون بیلٹ روڈ کا منصوبہ بنانے میں کامیاب ہو گیا اور سی پیک پر پوری طرح سے عمل ہو گیا تو تم تو یہاں پہ ٹکر ٹوکری ہو جاؤ گے. انڈیا کی تو کوئی حیثیت نہیں رہے گی اور وہ یہ سب مل کے ترقی کریں گے اور تم پیچھے رہ جاؤ گے. لہٰذا انڈیا کو جب یہ چوڑن بیچا گیا تو انڈیا نے کہا واقعی ایسے اگر ہو گیا تو میرے تو چراغت بھی ختم ہو جائے گی اور مجھے معاشی طور پہ بھی نقصان ہوگا. لہٰذا انڈیا نے ان کے بہکاوے میں آ کے، آپ کو پتہ ہے امریکہ اور اسرائیل کی تو ہمیشہ سے یہ پالیسی رہی ہے کہ خاص طور پہ مسلم ممالک اور پاکستان کے ساتھ تو وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح سے پاکستان کی سلامتی کو کس طرح سے خطرہ پہنچایا جا سکے، کس طرح سے نقصان پہنچایا جا سکے. تو یہ ان کے ارادے ایک دفعہ پھر اس طرح سے خاک میں مل گئے ہیں کہ چین پورے معاملات پہ نظر رکھے ہوئے تھا. چین نے جب یہ دیکھا کہ لداخ کا جو علاقہ ہے، لداخ بنیادی طور پہ جموں کشمیر کا علاقہ ہے، لداخ پہ جب انہوں نے 70 کے قریب سڑکیں بنا لی، اپنا اس طرح سے معاملہ کر لیا، تو چین کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ جو شاہراہ قراقرم ہے وہاں سے 7 کلومیٹر پیچھے تک پہنچ گیا ہے. یہ وہاں پل بھی بنا رہا ہے، وہاں سڑکیں بھی بنا رہا ہے، تو یہ تو کسی وقت بھی آگے اگر شاہراہ قراقرم پہ بیٹھ گیا تو میرا ون بیلٹ روڈ والا منصوبہ اور سی پیک یہ تو ٹھپ ہو جائیں گے. لہٰذا چین نے پھر اگریسو ایک ایکشن لیا اور جا کے ان کے اندر 7 کلومیٹر تک اندر گھس گیا ہے. اب چین نے ان کو واضح پیغام دیا تھا کہ آپ باز آ جائیں. پھر چین نے کہا کہ اگر آپ مذاکرات چاہتے ہیں تو پہلے 370 آرٹیکل جو آپ نے کشمیر میں لگایا ہے اس کو واپس لیں، ہم آپ سے پھر مذاکرات کریں گے. اس میں امریکہ اور اسرائیل نے دوبارہ جو ہے ان کو انڈیا کو یہ باور کرایا کہ یہ تم کرو گے تو تمہاری سبکی ہوگی. لیکن اب دیکھ لیں چین نے جب ٹھکائی کی ہے تو ان کا ایک کرنل اور مزید جو ہے فوجی افسر وہاں پہ جہنم واصل ہوئے ہیں، تو انڈیا کو اس بار منہ کی کھانی پڑے گی وہاں. رائٹ، ٹھیک. اچھا پی جمیل صاحب، میں آپ کی طرف بھی سملر کویسچن لے کر آؤں گی. بھارت ایک ایسا ملک ہے جو کہ سب کو دبکی دینا چاہتا ہے، سب کے سامنے چودھری کے طور پہ سامنے آنا چاہتا ہے. ایک ایسا ملک جو کہ بہت ہی زیادہ طاقتور ہے، وہ اپنے آپ کو دکھانا چاہتا ہے، لیکن اندر سے کھوکھلا ہوتا چلا جا رہا ہے. 60 سے زائد آزادی کی تحریکیں ہیں بھارت کے اندر جو کہ وہ دبانے کی کوشش کرتا ہے، چھپانے کی کوشش کرتا ہے، آل از ویل کا نعرہ لگاتے ہوئے نظر آتا ہے. لیکن اس سب میں بھارت کا فیوچر کدھر دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، میں نے تو بڑی دیر پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ انفیکٹ دیکھیں نا، یہ جو کووڈ-19 ہے، یہ جو پینڈیمک، یہ تو آئی گئی ہے، لیکن ہندوستان بدقسمتی سے اس کے پاس ایک وائرس ہے، اور وہ ہے RSS وائرس، وہ ہے مودی وائرس. اور اس وائرس نے ہندوستان کو خراب کر دیا ہے، اس کو کنٹامنیٹ کر دیا ہے. انڈیا میں بہت اچھے لوگ ہیں، ہمارے پاکستان کے اور ہندوستان کے پرانے رشتے بھی چل رہے ہیں. کئیوں کے رشتہ دار وہاں ہیں، کئیوں کے یہاں ہیں، لوگ اچھے ہیں وہاں.
लोग हर जगह होते हैं, अच्छे बुरे, लेकिन ये जो टोला आ गया है ना इस वक्त, ये इस टोले ने, ये मैं कहता हूं कि ये इस कोविड वायरस से भी ये बहुत बुरा टोला है। और आपने सही कहा, इसने किसी के साथ बना नहीं। अभी पीछे देखे, नेपाल के साथ ये शुरू हो गया था, चाइना के साथ इसकी 1960 से चल रही है, ये पाकिस्तान के साथ तो है ही ऑन अ डेली बेसिस। द क्वेश्चन इज कि इन ये दे ट्राइंग टू बी वॉर मॉन्गर्स। दे कैन नॉट बी वॉर मॉन्गर्स बिकॉज नंबर वन, they have indigenous movements going on in the country, जिसके अंदर हर किस्म का आप ले लो, ये नागा, तामिल, मिजो, 60 से जायद, बिल्कुल हर किस्म का जी मूवमेंट है। कश्मीर आप देख लो, एक और है। द क्वेश्चन इज, ये अपनी तरफ से एक एक्शन ले लेते हैं ताकि इनके जो नेशनल जो इश्यूज हैं उनको डैम्पन कर दें, फिर कोई बोलता नहीं है। देखो, इंडिया अपने जो भी आदमी है हिंदुस्तान के अंदर, वो अपने मुल्क के लिए पेट्रियट है, जिस तरह हम है पेट्रियट अपने मुल्क के लिए, सो वो खड़ा हो जाता है। द क्वेश्चन इज, जो एक्चुअल इश्यूज हैं हिंदुस्तान और आज की जो गवर्नमेंट है इसकी, वो उनको टैकल नहीं कर रही। और इसीलिए आज आप देख लें मुसलमानों के साथ वहां क्या हो रहा है, दलित्स के साथ क्या हो रहा है, और आप देख रहे हो कि ये फ्रेगमेंटेशन हो रही है ऑफ अ कॉन्फेडरेशन। अब ये फ्रेगमेंटेशन जो है, इट विल लीड इनटू डिसइंटीग्रेशन एंड इवेंचुअली इट विल टेक, बिकॉज देखो ना, ये एक जमाने में बिल्कुल सब यूनाइटेड थे, आज ये क्यों आवाजें निकल रही हैं? इसलिए निकल रही हैं बिकॉज ऑफ बैड गवर्नेंस। ठीक, राइट।